नाज़रीन, हम रमज़ान अल मुबारक में दाखिल हो चुके हैं। आप सबको रमज़ान अल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। और मिडिल ईस्ट में पहला रोज़ा है और फ़लस्तीन के अंदर पहला रोज़ा है। ये इस गज़ा जंग के दरमियान दूसरी मरतबा रमज़ान अल मुबारक आया है। और इस बार अच्छी खबर यह है कि गज़ा में बमबारी नहीं हो रही है। पिछली बार गज़ा के अंदर जो है बमबारी हो रही थी और दोनों ईदैन जो हैं वो इसी तरह से गुजरी हैं कि ईदैन के ऊपर वहाँ पर बमबारी हो रही है और मासूम लोग जो हैं वहाँ पर शहीद हो रहे हैं। तो अच्छी खबर यह है कि गज़ा में बमबारी नहीं हो रही है, लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर जो इजरायली एग्रेशन है वो इस वक्त भी जारी है और एक्सपैंड हो रहा है। और इजराइल ने अनाउंस किया है कि वो इसी तरह से वेस्ट बैंक के अंदर अपने एग्रेशन को एक्सपैंड करते रहेंगे ड्यूरिंग द रमदान भी। अच्छा, अब एक बात तो यह है कि इजरायली वफद जो है वो मिस्र से वापस लौट आया है और खबर यह है कि हमास ने पहले फेज की एक्सटेंशन से इनकार कर दिया है। इजराइल के इरादे ये हैं कि वो पहले फेज को एक्सटेंड करवा के जितने कैदी रिहा करवा सकता है वो करवा, ऑलमोस्ट सारे जो जिंदा कैदी हैं वो रिहा हो जाएंगे अगर पहले फेज को एक्सटेंड कर दिया जाता। तो ये ट्रिक था और हमास इस बारे में जानती थी। तो हमास ने ये जो प्रपोजल है इसको रिजेक्ट कर दिया है और इजरायली जो वफद है वो वापस इजराइल चला गया है। द रीजन फॉर द डेलीगेशन रिटर्न फ्रॉम कायरो इज हमास रिफ्यूजल टू एक्सटेंड द फर्स्ट फेज ऑफ द डील। तो मुज़ाकरात जारी रहते हैं, रहेंगे, दोबारा ये डेलीगेशन जाएगा नहीं जाएगा इस बारे में अनसर्टेनिटी है और सीज फायर भी एक्सपायर होने जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या बनता है। इसी दरमियान बताया जा रहा है कि नेतन्याहू एक एक्सेप्शनल मीटिंग करने जा रहा है। एक्सेप्शनल मीटिंग जब इसको कहा जा रहा है, Netanyahu's consultations are exceptional. It will be attended by the senior officials. अब ये नेतन्याहू पता नहीं क्या फैसला करने जा रहा है क्योंकि साथ ही जो सीज फायर भी एक्सपायर हो रहा है, क्या वो हमले की बात कर रहा है या कोई और सीज फायर के अंदर कोई नई डिमांड्स ऐड करने की बात कर रहा है, जो भी है। लेकिन इजरायली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू की जो मीटिंग है वो एक्सेप्शनल मीटिंग, कोई मामूल की मीटिंग नहीं है। अच्छा, इसी दरमियान नाज़रीन, इजराइल की जानिब से एक पॉलिसी स्टेटमेंट आई है उसके बॉर्डर्स के हवाले से, ये बहुत अहम है। जरा देखिए, वाशिंगटन पोस्ट भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। इजरायली ऑफिशियल्स, वी हैव रीच्ड द मेजर कंक्लूजन व्हिच इज नॉट टू अलाउ आवर एनिमीज टू मैस फोर्सेस नियर आवर बॉर्डर्स। हम एक ऐसे फैसले पर पहुंचे हैं कि हम बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स के करीब जब वो फोर्सेस लाई जाएं। तो सवाल यह है कि इस वक्त किसकी फोर्सेस हैं जो इजरायली बॉर्डर्स के करीब आ रही हैं? तो वाज़ेह तौर पर ये मिस्र की फोर्सेस हैं और सिनाई में वो अपनी डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं और जो मिस्री टैंक्स है वो रफा के करीब भी देखे गए। तो एक तरफ ये असल में मिस्री फोर्सेस हैं। ये मतलब ये फैसला किसके हवाले से किया गया है? ये मिस्र के हवाले से फैसला किया गया है कि जिनकी फोर्सेस इजराइल के करीब आ रही हैं। अच्छा, एक तो ये मिस्र हो गया, दूसरा किसकी फोर्सेस इजराइल के करीब आ रही हैं और दूसरा जो है वो सीरिया है। ठीक है, असल में अब बात इस तरफ जा रही है कि अगर ये मुआहदा नहीं होता तो फिर मामला हकीकतन जो है वो जंग की तरफ चला जाएगा। अब जरा सीरिया के हवाले से आज कुछ और एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स सामने आई हैं इजराइल से। और एक्सेप्शनल रिपोर्ट ये है कि इजराइल ने अमेरिका को कहा है कि वो सीरिया को कमजोर ही रखे और इसको कई हिस्सों में डिवाइड करे, वगरना एक ना एक दिन सीरिया से इजराइल पर हमला हो जाएगा। ये इस वक्त की गैर मामूली खबर जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। रॉयटर्स इसको रिपोर्ट कर रहा है। इजराइल कंसीडर्स द न्यू गवर्नमेंट अ सीरियस थ्रेट एंड सीरियन फोर्सेस में अटैक इजराइल वन डे। रॉयटर अल जजीरा की खबर आपके सामने रख रहे हैं। इजराइल ने वाशिंगटन को कहा है कि एक ना एक दिन शाम से इजराइल के ऊपर हमला हो जाएगा। और अगर आपको याद हो, पहले दिन से हम यही बात कर रहे हैं कि जो ऑक्यूपेशन की जा रही है अल्टीमेटली ये बुनियाद बनेगी जंग की और यहां से एक नई रेजिस्टेंस जो है वो पैदा होगी। और ये जो दमिश्क की अथॉरिटीज हैं जो इजराइल को अपना दोस्त कह रही हैं, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको दोस्त कह रहे हैं तो वो भी आपके साथ दोस्तों वाला बर्ताव करें। और इजराइल जैसा जालिम जो है वो ना तो दोस्तों वाला बर्ताव कर सकता है और आपको फिर रीजन के साथ चलना है। आप कैसे इकलौते खड़े होकर कहेंगे जी दोस्त और फिर आपके इलाकों के ऊपर कब्जा भी कर रहा है? तो आप खुद इररेलेवेंट हो जाएंगे, लोग आपके ऊपर सवाल उठाएंगे। तो आप देखें सीरिया के अंदर प्रोटेस्ट जो वो शदीद होते चले जा रहे हैं। तो फिर 4 मार्च का बहरहाल इंतजार है कि वहां पर अहमद शरा जाकर क्या बात करता है। लेकिन इजराइल कह रहा है कि वन डे उनको लगता है कि शाम से इजराइल के ऊपर हमला हो जाएगा। इजराइल हैज एक्सप्रेस्ड इट्स कंसर्न टू द यूनाइटेड स्टेट्स अबाउट द न्यू गवर्नमेंट इन दमास्कस। इजराइल इन्फॉर्म्ड वाशिंगटन दैट द न्यू रूलर्स इन सीरिया सपोर्टेड बाय एंकारा यानी टर्की थ्रेटन्स इजराइल्स बॉर्डर्स। उधर इजराइल के बॉर्डर्स के हवाले से उन्होंने क्या कहा है कि हम करीब किसी फोर्सेस को नहीं आने देंगे। इसका मतलब यह है कि वो शाम में मजीद आगे जाएंगे
اور ایجپٹ کے حوالے سے وہ کیا کریں گے پتہ نہیں ہے، لیکن شام کے حوالے سے اس کا مطلب کہ وہ اور آگے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، مزید بفر زون بنانے کی طرف جائیں گے۔ اسرائیل سیکس ٹو پریشر دا یونائٹڈ اسٹیٹس ٹو کیپ سیریا ویک اینڈ ڈسنٹیگریٹڈ وداؤٹ اے اسٹرانگ سینٹرل اتھارٹی۔ شام کو جو ہے وہ کمزور رکھا جائے اور شام کو ڈسنٹیگریٹڈ رکھا جائے کہ ایک مضبوط سینٹرل اتھارٹی نہ ہو۔ اگر بشار الاسد کو بھی آپ دیکھیں تو وہ بھی کوئی اتنی مضبوط اتھارٹی نہیں تھی، یعنی آپ دیکھیں ایک علاقہ ایس ڈی ایف کے پاس ہے، داعش ہے، تو ایک اتھارٹی تو تھی، یعنی ایک سینٹرل گورنمنٹ قائم ضرور تھی، لیکن وہ ایک بہت کمزور حالت کے اندر۔ اور جب سارا کچھ ہوا تو کیسے شام کی فوج نے سرنڈر کیا آپ کے سامنے ہے۔ اکنامکلی وہ بہت ویک ہو چکے تھے۔ تو جو نئی گورنمنٹ ہے جس کو سب کی سپورٹ حاصل ہے، اور ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اب تھاٹ یہی ہے اسلامی دنیا میں کہ چلیں جو آ گیا ہے اسی کو ایکسیپٹ کر لیا جائے، اور ایران نے بھی سب سے پہلے یہی کہا کہ ہم سیریا کو ڈیوائیڈ نہیں ہونے دیں گے، جو آ گیا ہے اس کو ہم قبول کریں گے، لیکن یہ جو کوششیں کی جا رہی ہیں سیریا کو ڈیوائیڈ کرنے کی، اس کو ہم کسی طور پر قبول نہیں کریں گے۔ تو اسرائیل چاہتا ہے کہ اس کو کئی حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایس ڈی ایف ایک علاقہ لے جائے، کوئی آئی ایس لے جائے، کوئی اور لے جائے، سینٹرل اتھارٹی نہ ہو۔ کیونکہ امپورٹنٹ بات سمجھیے، اگر مثال کے طور پہ شام کے اگر صرف 2 حصے ہو جائیں، زیادہ بھی نہ ہو، اگر صرف 2 حصے ہو جائیں تو گولان ہائٹس کے اوپر کس کا مقدمہ چلے گا؟ بھئی گولان ہائٹس پر کون واپس لے گا؟ جو دونوں بنیں گے، ایک ڈیفینیٹلی اسرائیل کا اتحادی ہوگا، تو اسرائیل کہے گا کہ ریئل سیریا فلاں ہے، تو گولان ہائٹس کی جو واپسی کا مقدمہ ہے وہ کوئی بھی قائم نہیں کر سکے گا، کوئی بھی لیجیٹیمیسی حاصل نہیں کر سکے گا کہ گولان ہائٹس کس کا ہے۔ تو ایک سینٹرل اتھارٹی ہوگی تو وہ اسرائیل سے یہ گولان ہائٹس واپس لے سکتی ہے۔ تو اس کے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی صورت ہم نے نہیں ہونے دینا۔ تو اب یہاں بھی دیکھیں سیریا کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ ٹرکی، سعودی عربیہ، قطر۔ تو سیریا کے خلاف کوئی اقدام کرنا مطلب ان تینوں ملکوں کے خلاف خاص طور پر جب وہ کوئی اقدام کرنا ہے تو وہ سپورٹ کے لیے آئیں گے۔ تو اس طرح یہاں بھی معاملہ پھر الٹیمیٹلی پھر عربوں کے ساتھ۔ اس کے ساتھ اسرائیل نے ایک اور بات کی ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، ذرا خبر دیکھیے۔ Israel tried to convince Washington of the necessity of Russian maintaining its bases in Syria to contain Turkey۔ اسرائیل نے امریکہ کو یہ کہا ہے کہ رشیا کی جو بیسز ہیں، رشیا کی جو پریزنس ہے وہ شام میں ضرور ہونی چاہیے، اور کیوں ہونی چاہیے؟ کہ ٹرکی کو کنٹین کرنا ہے۔ اچھا اب بات کیا ہے؟ بات یہ کہ یہ انتہائی فضول بات ہے۔ اصل میں یہ اسرائیل کی جانب سے ایک ٹرک ہے۔ دیکھیں رشیا نے اس وقت کافی ہارش پوزیشن اسرائیل کے خلاف لے لی ہے، وہ جنگی ہتھیاریں بھی ایران کو دینے جا رہا ہے، اور کس کے خلاف؟ اسرائیل کے خلاف دینے جا رہا ہے۔ ابھی جب رشیا کے فارن منسٹر آئے ہیں مڈل ایسٹ میں تو انہوں نے بڑے کھل کر بیانات اسرائیل کے خلاف دیے ہیں۔ تو یہ ایک ٹرک ہے رشیا کو خوش کرنے کے لیے، ان کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمارے انٹرسٹ ہے وہ میوچل انٹرسٹ ہے۔ یہ صرف اس لیے کیونکہ رشیا نے کبھی اتنی کھل کر سپورٹ جو ہے وہ ایران کی نہیں کی، اسرائیل کے خلاف کبھی کھل کر اس نے ایسی کوئی سپورٹ نہیں کیا۔ تو یہ رشیا کو خوش کرنے کا ٹرک ہے۔ بھائی اب وہ جواز پیش کر رہے ہیں جی ٹرکی کو کنٹین کرنا، اور بھائی ٹرکی کو رشیا کنٹین کرے گا؟ اس وقت جو ٹرکی ہے اس کا جو انکلائن ہے وہ ٹورڈز برکس ہے، وہ برکس کے طرف ابھی جو انہوں نے شرکت بھی کی تھی اور اس کے پرماننٹ ممبر بننے کی طرف وہ بڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ابھی رشیا کے فارن منسٹر 4 دن پہلے تو ٹرکی کے اندر تھے، بڑی زبردست ملاقاتیں ان کی ہوئی، اور امریکن اور جو رشین ڈیلیگیشن ہے اس کی ملاقات ٹرکی نے ہوسٹ کی۔ تو رشیا کنٹین کرے گا ٹرکی کو، ٹھیک ہے، جس کے ساتھ الائنس بن رہا ہے اس کو رشیا کنٹین کرے گا۔ تو یہ بالکل بے تکی بات ہے۔ اصل بات نہیں، ٹرکی کو کنٹین تو ایس ڈی ایف کر رہی ہے، جس کو اسرائیل سپورٹ کرتا ہے، جس کو امریکہ فنڈ کرتا ہے۔ ٹرکی کو پرابلم تو ایس ڈی ایف سے ہے، کردوں سے ہے۔ تو رشیا کے ساتھ کوئی معاملہ، رشیا کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور انرجی پائپ لائنز، یہ وہ بہت ساری چیزیں وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہیں، تو ان کے تعلقات بہترین ہیں۔ رشیا نے کوئی کنٹین نہیں کرنا ٹرکی کو۔ رشیا تو ایک پوزیشن لے چکا ہے اور اسلامی دنیا کے ساتھ اتحاد جو ہے وہ بڑھا رہا ہے۔ تو یہ صرف رشیا کو خوش کرنے کا ٹرک ہے۔ اب اس میں اسرائیل کتنا کامیاب ہوگا یہ بہرحال اس وقت دیکھنا باقی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ بینک سے خبر یہ ہے کہ وہاں پر روزہ بھی رکھا گیا ہے، آج پہلا روزہ ہے وہاں پر، لیکن وہاں پر جو اسرائیلی اگریشن ہے وہ جاری ہے، اور جو زخمی ہیں، شہید ہیں، ان کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ فوٹوز شو اسرائیل ایسکلیٹنگ اٹس آپریشنز ان ویریس پارٹس آف دا ویسٹ بینک۔ اور سنڈے کو ایک بل بھی لایا جانا ہے جس میں یروشلم کے کچھ ایریاز جو ہیں اس کو اسرائیل انیکس کرنے جا رہا ہے، اور ویسٹ بینک کے مختلف علاقوں سے یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ کیسے اسرائیلی سیٹلرز حملہ آور ہو رہے ہیں اور فلسطینی فیملیز کو ان کے گھروں سے نکال رہے ہیں،
ان گھروں کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، کچھ گھروں کو ڈیمالش کر رہے ہیں، ان کا مال متاع سب کچھ چھینا جا رہا ہے، اور ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں، ان کے باغات چھینے جا رہے ہیں، ان کی مال مویشی جو ہے وہ چھینے جا رہے ہیں، اور فلسطینی فیملیز کو گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ 40,000 تو جنین کا جو کیمپ ہے وہاں سے ڈسپلیس ہو چکی ہیں وہ فیملیز، اب وہ کہاں جائیں گی؟ اتنے ان کے گھر اور آباء و اجداد وہاں پر رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا گیا ہے، اور یہ پروسیس اس وقت رمضان مبارک میں بھی جاری ہے۔ تو دنیا کو اس حوالے سے سخت جو اقدامات ہیں وہ اٹھانے چاہیے۔ اسرائیل کا جو زور ہے وہ سویلینز کے اوپر ہی چلتا ہے۔ اسرائیلی آرمی نے ایک بڑا اعتراف شکست کیا۔ اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ یحییٰ سنور کو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکی اس کے اپروچ کو، اور اس نے غلطی کی یحییٰ سنور کو سمجھنے میں، اور یہ ایسٹیمیٹ کرنے میں غلطی کی کہ حماس کی کیپیبلٹیز کیا ہے۔ اس نے سوچا کہ حماس کو وہ ایسے کرش کر کے رکھ دے گی، لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یحییٰ سنور کیا تیاری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور حماس کس حد تک پریپیئر ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ دیکھیے، among the reasons for the failure was the failure to understand the former Hamas leader یحییٰ سنوار۔ جو سب سے بڑا فیلئر ہے، اصل فیلئر یہ ہے کہ یحییٰ سنوار کو ہم سمجھ ہی نہیں سکے کہ وہ کیا کیلکولیٹ کر رہے تھے، کیا ایسٹیمیٹ کر رہے تھے، اور حماس کی کیپیبلٹیز جو ہیں وہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ناظرین برطانیہ سے ایک بڑی خبر ہے۔ کیمبرج جو یونیورسٹی ہے، مشہور زمانہ یونیورسٹی ہے، اس نے ایک لا سوٹ فائل کیا ہوا تھا کہ فلسطین کے حق میں پروٹیسٹ نہیں ہو سکتے۔ وہ لا سوٹ کیمبرج یونیورسٹی جو ہے وہ ہار گئی ہے۔ ذرا دیکھیے، دا برٹش ٹائمز، کیمبرج یونیورسٹی lost a lawsuit to prevent protest on its campus regarding the conflict between Israel and Hamas۔ اس نے لا سوٹ کیا ہوا تھا کہ ہم کوئی مظاہروں کو یہاں پر الاؤ نہیں کریں گے، اور مظاہرے کیا ہو رہے تھے؟ فلسطین کے حق کے اندر ہو رہے تھے۔ تو وہ لا سوٹ جو ہے وہ کیمبرج یونیورسٹی ہار گئی ہے، یعنی مظاہرے وہاں پر ہوں گے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں دیکھیں، اس وقت افریقہ میں بہت ساری جنگیں چل رہی ہیں، دنیا میں بہت ساری جنگیں ہوتی ہیں۔ مجھے آپ بتائیے دنیا کی کون سی جنگ ہے، اور ایک چھوٹا سا علاقہ وہ دنیا کو اتنا امپیکٹ کر رہا ہے۔ ان کی یونیورسٹیز وہاں پر، مطلب آپ دیکھیے ان کے کس سیکٹر کے اندر، کس طبقے کے اندر، کس شعبے کے اندر غزہ کی جنگ نے اثر نہیں ڈالا۔ بھائی یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، وہ اپنا لا سوٹ فائل کر رہی ہے، وہ ہار رہی ہے، تو باقی بھی دنیا میں جنگیں کون اتنی جنگ جو افیکٹ کرتی ہے یا امپیکٹ کرتی ہے۔ تو یہ جو ویسٹرن سوسائٹیز میں اس وقت جو سب سے بڑا فینومنا ہے اور جو وہاں پر ڈسکشن ہے، وہ اصل میں یہی ہے کہ فلسطین کے مسئلے کو حل کرو۔ فلسطین کا اگر مسئلہ ایسا ہوتا جیسے افریقہ میں بہت سارے ہیں یا باقی ریجنز میں ہیں کہ ان کے اثرات وہیں تک ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے، یہ چلتا رہتا۔ لیکن چونکہ اس کے اثرات ڈائریکٹلی ہماری سوسائٹیز کے اوپر آ رہے ہیں، اور اگر یونیورسٹیز تک وہ آ رہے ہیں، تو اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی؟ ہم اس کو اب مزید افورڈ نہیں کر سکتے آفٹر 100 ایئرس۔ تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، آپ کو اس کے اثرات مزید نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین دیکھیے، اسرائیل جو ہے نا، اس کی جڑیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے کمزور ہو رہی ہیں، اور مغربی جو سوسائٹیز ہیں، مغربی جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے، وہاں پر وہ کیسے پینیٹریٹ کیا ہوا تھا اور انفلوئنس کرتا تھا ویسٹرن جو ڈیسیژنز ہیں امریکہ میں، یورپ میں، وہ چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں۔ وہاں ہم نے پچھلے ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا کہ جو ایک بہت بڑا تھنک ٹینک ہے، اس کے ساتھ 16 مزید تھنک ٹینکس جو امریکی فارن پالیسی کو شیپ کرتے رہے، ان کے بارے میں رپورٹ آئی ہے، امریکنز کو پتا چلا ہے۔ یعنی جو ان کا ایک پورا نیٹ ورک تھا، ایک پورا جیسے ہوتا ہے نا کہ پینیٹریٹ کر جانا، ہر ایک چیز کو کنٹرول کر لینا، ڈومینیٹ کر لینا، وہ جو ہے وہ چیلنج ہو رہا ہے، ایکسپوز ہو رہا ہے۔ اب اٹلی سے بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ پہلے یہ چلتی پھرتی خبر آئی تھی، لیکن اب اس میں تفصیل سامنے آئی ہے۔ جو اٹلی کے پرائم منسٹر ہیں جارجیا میلونی، ان کے خلاف موساد سپائی کر رہی تھی۔ موساد جو ہے وہ اس کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی، جارجیا میلونی کے اوپر۔ Italy rocked by a Spanish scandal in which Mossad implicated. Private security firm alleged to steal information on leaders. Mossad involved in a Spanish scandal in Italy. Giorgia Meloni's data is stolen. Italy has been rocked by a major Spanish scandal, and a private research company alleged stolen of data of politicians, including Prime Minister Giorgia Meloni, and Israel's Mossad was involved. تو یہ اس طرح سے پینیٹریٹ کر کے ایک نیٹ ورک چلا کے ہر ملک میں، یورپ میں، امریکہ میں یہ پولیٹیشینز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ مطلب دیکھیں نا، ان کو ہمیشہ سے ڈر تھا کہ ہم چھوڑ کر مطلب مڈل ایسٹ کے اندر آ رہے ہیں اور وہ سارا مغرب کو چھوڑ کر، تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ ہماری سپورٹ ہمیشہ قائم رہے گی؟ جب ہم پچھلی صدی میں جب یہ آئے ہیں، اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، اس وقت کی جو جنریشنز تھیں، چلو انہوں نے تو سپورٹ کیا۔ اب ایک کیا گارنٹیز ہے کہ جو نئی لیڈرشپ آئیں گی؟ اب آپ مجھے دیکھیں نا، امریکہ میں لیڈرشپ بدلی ہے، 1 مہینے میں کتنا کچھ بدل گیا ہے۔
انہوں نے سوچا کہ اس بات کو کیسے یقینی بنایا جائے جو اگلی لیڈرشپ آئے گی اور پھر اگلی جنریشن عوام وہ ہمیں سپورٹ کرتے رہیں، اس کو کیسے یقینی بنایا جائے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ پوری اپنی سپریمیسی جو ہے وہ قائم کی، ایجوکیشن میں، اکنامک میں، ملٹی نیشنل کمپنیز، پولیٹیشینز، بلینئرز، آپ نام لیں اور آپ کو ان کی پریزنس وہاں پر نظر آئے گی. تو یہ پورا ایسا جال ہے جو بچھایا گیا. لیکن اب وہ غزہ کی جنگ نے سوالات اٹھائے مغربی سوسائٹی میں کہ ہم جس کو ایسے سپورٹ کرتے ہیں اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے. پھر وہاں پر ان کی ہسٹری ڈسکس ہونا شروع ہوئی، ان کے سارے جو کالے کارنامے وہ ڈسکس ہونا شروع ہوئے. اس میں جو پوڈ کاسٹ ہیں، سوشل میڈیا ہے، اس کا بہت وہاں پر کردار ہے. تو اب آپ ذرا دیکھیے. اور پھر میں بتاؤں امریکہ میں ایک بڑا مشہور زمانہ کیس ہے ایپسٹین وہاں کا ایک بہت بڑا کردار ہے. اور اس کا ایک پرائیویٹ آئی لینڈ تھا، وہاں پر امریکی پریزیڈنٹ جاتے تھے. امریکہ کا کوئی بلینئر، کوئی بیوروکریٹ، کوئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، کوئی ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کا، کوئی ٹیک جائنٹ، آپ نام لیں اور آپ کو وہ اس کے آئی لینڈ کے اوپر نظر آئے گا، جس میں مطلب یہ سارا خواتین اور یہ وہ سارا معاملہ وہاں پر کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک دن اپنی جیل کے اندر، جیل سیل میں اچانک ایک دن مردہ پایا گیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ موساد کا ایجنٹ تھا اور اس کی فائل جاری نہیں کی گئی. جیسے جان ایف کینیڈی کی جاری ہوئی نا، تو اس کی جو سینسر ہمیشہ سے کی جاتی رہی. ابھی ٹرمپ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کہیں اس کو ریلیز کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ امریکی سوسائٹی میں سامنے آ رہی ہیں کہ اسرائیل نے کیسے ان کو جکڑا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیے CNN کیا لکھ رہا ہے. CNN اسرائیل سسٹمیٹیکلی ٹارگیٹڈ ہیلتھ ورکرز ان غزہ. یہ وہ میڈیا ہے جو اسرائیل کا سپورٹر ہے. آج کیا لکھ رہا ہے کہ سسٹمیٹیکلی اسرائیل نے ایڈ ورکرز کو ٹارگٹ کیا ہے. سب کچھ جو ہے نا وہ اس وقت ملیا میٹ ہو رہا ہے. تو آپ دیکھیں یہ سیز فائر کیا اسرائیل کے حق میں چل رہا ہے، خلاف چل رہا ہے. جنگ چھیڑے گا تو پھر کیا یہ میڈیا اس کے حق میں لکھنا شروع کر دے گا، یا یہ ساری جو ویو ہے یہ کیا اس کے حق میں ہو جائے گی؟ نہیں، یہ ویو اور تیز ہو جائے گی. تو یہ ہے ظالموں کا انجام. اور اس کے علاوہ دیکھیے اسرائیل سسٹمیٹیکلی ابیوزڈ پیلسٹینین میڈکس. ہیومن رائٹس کی مزید جو رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے. تو ان کا جو اصلی چہرہ ہے وہ اس وقت سامنے آ رہا ہے. اچھا اب بات کرتے ہیں آخر میں یورپ اور امریکہ کے حوالے سے. ایک تو اگلے ہفتے جو عرب سمٹ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سمٹ بھی ہو رہا ہے اور وہ یوکرین سمٹ ہے. یعنی دو جنگیں ہیں، دو بڑے کانفلکٹس ہیں، دونوں کے اوپر فیصلہ کن سمٹ ہونے جا رہا ہے. یہاں عربوں نے فیصلہ کرنا ہے اور وہاں پر یورپ نے سمٹ بلا لیا ہے جس میں بہت بڑا فیصلے جو ہیں وہ لیے جائیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. اینڈ سٹارمر ول یوز دا یوکرین سمٹ ٹو پش فارورڈ یورپین ایکشن آن یوکرین. یہ برطانیہ بھی اس میں شرکت کر رہا ہے. اچھا اسی درمیان ناظرین یورپ میں یہ بڑی ریسنٹمنٹ ہے. جو یورپین آفیشلز کی ملاقات طے تھی امریکنز کے ساتھ اور امریکنز نے اس کو کینسل کر دیا. یہ اس سے پہلے نہیں ہوا. امریکی سیکریٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ یہ ملاقات طے تھی، اس کو کینسل کیا گیا. یورپ میں اس بات کی بڑی ریزنٹمنٹ ہے. The reason for cancelling a meeting with the US Secretary of State in Washington is due to him. یہ high representative for foreign affairs یورپی یونین کا اس کی دو سٹیٹمنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اس نے انٹرویو دیا کہ ایک تو یہ امریکہ کی وجہ سے انہوں نے ملاقات کینسل کی. پھر اس کا یہ بیان بڑا امپورٹنٹ ہے. I am concerned that the new US administration is seeking to move away from Europe and ally with new friends. یہ یورپ کا سب سے بڑا ایک ڈپلومیٹ اس کا بیان ہے کہ ہم ایسا دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اپنے اتحادی یورپ سے دور ہو رہا ہے اور نئے فرینڈز تلاش کر رہا ہے. اب سوال یہ کہ امریکہ کا نیا فرینڈ کون ہوگا؟ مطلب کیا رشیا ہوگا؟ کیا دیکھیں نا کون ہے دنیا میں، کون ہے؟ ایک طرف برکس ممالک ہیں، ایک طرف آپ کے سامنے مڈل ایسٹ ہے. بر اعظم افریقہ میں تو ایسی کوئی بڑی پاور ہے نہیں، لیٹن امریکہ میں بھی نہیں ہے، جنوبی ایشیا مطلب، اور آپ کے سامنے سینٹرل ایشیا. مطلب کون ہے نیا فرینڈ، کون ہوگا؟ یہ اس وقت دیکھنا ہے. اگر یورپ نہیں ہے تو پھر وہ تو اپنے سارے کینیڈا ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہے. بھئی نیا فرینڈ جو ہے وہ ان کا کون ہوگا، یہ بہرحال اس وقت دیکھنا باقی ہے. اور اب باقی جو نئے اتحادی ہوں گے یا ہیں یا تائیوان جیسے مالک، وہ سوچیں گے کہ 100 دفعہ امریکہ کا اتحادی ہونا جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے. تو یورپ موو اوے کر رہا ہے اور یورپ کہہ رہا ہے امریکہ ہم سے موو اوے کر رہا ہے. تو نئی دنیا تشکیل پا رہی ہے. دیکھنا ہے کون کس کا دوست ہوگا، برکس کیا ہوگا، ملٹی پولر ورلڈ کیسی ہوگی، اسرائیل کا کیا انجام ہوگا. بہرحال یہ وہ تمام چیزیں ان شیپنگ ہیں. یہ تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت، اللہ حافظ.